अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन मतीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज की अखबारात की ख़बरों पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है, तमाम ही अखबारात में, बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात में पहले सफ़े पर जली सुर्खियों के साथ इसे शाये किया है कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून की कुछ दफ़ात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुरी रोक लगाई गई है, और लेकिन वक्फ़ एक्ट को मुकम्मल तौर पर इसकी मुअत्तली से इनकार किया है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त, वहीं कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात पर भी रोक लगाई गई है। तो इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ ये फ़ैसला है और इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वक्फ़ बाई यूज़र से मुतालिक अदालत के तबसरे पर जमीयतुल उलमा हिंद का इज़हार तशवीश है, और वहीं बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील से इस मामले पर बातचीत की है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर जो है वह है, इस एक तरफ तो इसराइल के जानिब से फ़ौज के हमले जारी हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, और फिर कल मज़ीद 53 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। दूसरी तरफ दोहा एलामिया सामने आया है, और बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात ने भी इसे नुमाया तौर पर शाये किया है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है। तो क्या वाकई मुत्तहिद होकर अब ये क्या करेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि इसराइली जारहियत को जवाज़ फराहम करना कबूल नहीं है। और इसी तरीके से नेपाल की सूरत हाल पर बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त इंतबाह। हिंद पाक मैच फिक्स था, एक संजय रावत का हैरत अंगेज़ तबसरा दावा कहिए, यह सामने आया है। और इसके अलावा शाहजहाँपुर में तौहीन रिसालत वसल्लम का एक मामला सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और मानसून और इसके अलावा राहुल गांधी का दौरे पंजाब पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मजीसा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से एक बड़ी ख़बर है, बेचैनी से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कुछ मामला है जो अखबारात में आया है, और कल से जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून की कुछ दफ़ात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाई गई है। तो क्या ये वाकई खुशाइंद है और मुसलमानों को इस पर खुश होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मामला वक्फ़ का मुसलमानों के तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मुल्क में दस्तूर और क़ानून की हुक्मरानी चाहने वाले करोड़ों लोगों का मामला है। ये दरअसल ये पूरा क़ानून ही जो बनाया गया वो दस्तूर के मग़ायर है। तो देखिए, 125 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी फ़ैसला इनका। तो ये फ़ैसले में ये इंतहाई मायूस कुन फ़ैसला है। अब ये तो 3 शक़ों की बात करके लोग उछल रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरीक़े से एक तसल्ली देकर इनको दबाने की पूरी कोशिश की है, दस्तूर को दबाने की कोशिश की है। ठीक है, वक्फ़ क़ानून अपनी जगह होगा, लेकिन दस्तूर को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखेंगे, ये बड़ी ख़बर का आपने इंतख़ाब किया और वाकई बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। तो ये एक संगीन मसला है, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, रबीउल अव्वल की 23 तारीख़ है, और 16 सितंबर हैदराबाद की तारीख़ का वो दिन है। 1948 हिंदुस्तान की फ़ौज धोखे से इस पूरे रियासत हैदराबाद पर आ गई और हमला शुरू हुआ पूरी तरीक़े से, और क़त्ल-ए-आम हुआ। और सुंदरलाल कमेटी, जो ख़ुद हुकूमत हिंद की कमेटी थी, उसने 3 महीने के बाद यहाँ का दौरा करके जो लिखा है, हज़ारों ने, लाखों लोगों की शहादत हुई, हज़ारों ख़वातीन मिस्तो मामूर हो गईं, ज़मीनात छीन ली गईं, मुलाजिमतें ख़त्म कर दी गईं, और जो तबक़ा खुशहाल था उनको बिल्कुल बेसरो सामनी का शिकार कर दिया। जैसा आज गाज़ा में हो रहा है, उसी नौइयत का ये मामला आज हुआ। तो आज की तारीख़ को हम उन शहदा को नहीं भूल सकते जो इस हैदराबाद की सरज़मीन में, जिनके खून से ये ज़मीन रंगी हुई है। तो ग़ज़ा आज उधर हो रहा है, यहाँ भी हो चुका है, और आइंदा भी होता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, चूँकि आपकी शिनाख्त आपकी, लेकिन उसके बावजूद यानी सलामती के इस सफ़र को जो इस्लाम ने दिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये भी बात सही है। तो खैर, आते हैं सुप्रीम कोर्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी कि वो दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और अभी भी उम्मीद है, चूँकि ये ख़तई फ़ैसला नहीं है। हमको उम्मीद है कि जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं,
وہ فیصلہ نہیں بلکہ انصاف کریں گے. فیصلہ تو یوں ہی ہو جاتا ہے، فیصلہ دستور کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، قانون کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن انصاف جو ہوتا ہے وہ قانون اور دستور کے مطابق ہوتا ہے. اور جس طریقے سے جو عبوری فیصلے دیے گئے، کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں 3 شاخوں کی وجہ سے، لیکن سب سے بڑا جو ہے وقف بائی یوزر. اب دیکھیے صدیوں سے جو ہے لوگ یعنی عبادتیں کرتے آ رہے ہیں، اس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. روایت مطلب ایک عرصہ جب اس دور کے انقلابات کی وجہ سے اسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، لیکن اب کہا کہ نہیں اس کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. کیسے ہوں گے؟ کیا بتائیے آپ کسی بھی دیوستھانم کے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں. کسی دیوستھانم میں کوئی غیر دھرم والا آ سکتا ہے، یا کسی خود گردوارے کے جو بالکل سکھ مذہب کی جو تاریخ ہے بالکل دیکھیے، کیا کسی غیر سکھ کو انٹری ہو سکتی ہے؟ یہاں نہیں، یہاں 3 ممبر تو آپ رکھیے کیسے بھی. وقف میں کونسل میں جو مرکز میں رہتی ہے وہ 4 ممبر ضرور رکھیے آپ. اور وقف بائی یوزر نہیں یہ تو آپ کو ڈاکومنٹ دکھانی ہے. ارے بھائی بابری مسجد کا جو معاملہ چلا دیکھیے آپ جس حد تک جو ہوا. اور ٹریبونل کی کوئی وہ نہیں، بس ٹریبونل خود عدالت کا یعنی حکومت کی جسٹس سسٹم کا جو حصہ ہوتا ہے. نہیں اس کی اب کیا ضرورت پڑے گی، بالکل حکومت. تو یہ پوری طریقے سے میجارٹی طور پر صرف جیسا کہتے ہیں نا کہ آپ کو چاکلیٹ دے کے باہر دیا یعنی بہلا دیا گیا ہے. تو مسلمانوں کو بلکہ ان تمام لوگوں کو دستور کی جو حکمرانی چاہتے ہیں اس ملک میں، ان کو بہلانے کے لیے 3 شخص کی دی گئی. وہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں دیا گیا. بھائی 3 ممبر نان مسلم کے وقف بورڈ میں کیوں ہونا چاہیے؟ اور یہ جیسا کہ بیرسٹر اویسی کا آپ نے ذکر کیا، بیرسٹر اویسی نے آرٹیکل 26 کی جو بات کی کہ دستور نے تمام دھرم والوں کو، تمام دین والوں کو، جو بھی جس کا جو بھی ہے، ان کو اپنے جو ہے ادارے چلانے، اس کا انتظام کرنے اور اس کی پوری آزادی دی ہے. اس میں کسی غیر دھرم والے کی، غیر دین والے کی کوئی انٹری نہیں ہے. لیکن یہاں نہیں یہاں ایسا تو. اور جس طریقے سے سی او کا ہے جو ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، کیا وہ مسلمان کو دے سکتے ہیں؟ یعنی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مجہول فیصلہ ہے. اور عدالت کو پتہ نہیں عدالت کو کیا وزڈم ہے. تو اب اس کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں، اب ایک طرف ایک اور ایشو جو شروع ہو رہا ہے، گھسپیٹا جب سے 15 اگست کی تقریر ہوئی اب یہ شروع ہو گیا. اور دیکھیے آسام میں، بنگال میں جس طریقے سے ان کے دورے ہیں، جس کا آپ نے ذکر بھی حوالہ بھی دیا ہے آج کے جو لسٹ میں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب ہم کو بھی اسی طرف جیسا ہم 48 میں حیدرآباد کے لوگ یا جموں کے لوگ کس طریقے سے حالات، اب دیکھیے جموں میں بھی جو ہوا تھا 47-48 کے اندر لاکھوں لوگوں کی قربانی دی ہم نے. اور آج ہماری نسل اور ہمارے آنے والی نسل کو ذہنی طور پر کسی بھی ایونچوالٹی کے لیے، یعنی کسی بھی امکانی حالات کے لیے ذہنی طور پر، عملی طور پر، قانونی طور پر ہم کو پوری طریقے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے. جی، ایک طرف تو اخبارات نے بڑے سرخی یہ بھی لگائی ہے کہ نامکمل اور غیر تسلی بخش فیصلہ ہے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا، لیکن بعض اخبارات میں اداروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امید افزا فیصلہ. تو اسے امید افزا فیصلہ سمجھیں یا؟ اب دیکھیے امید پہ تو دنیا قائم ہے. ان کو امید یہ ہے کہ چلو 3 شخص تو ختم ہوئی، 3 شخص کے بارے میں. لیکن یہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ 3 شخص آئندہ کے جو قطعی فیصلہ ہوگا اس میں بھی اس کو وہ بول نہیں سکتے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم اب جو بات کر رہے ہیں کہ جو دستور کے مغائر ہیں، جی، جیسا کہ نان مسلم کی انٹری ہے، جی، وقف بائی یوزر ہے، ٹریبونل ہے، یہ بہت تنازع والی چیزیں ہیں. اس پہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اب ان کو یہ امید ہے کہ شاید عدالت قطعی فیصلے میں یہ سب چیزوں کو کرے گی. تو اسی امید افزا ان کو امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہے. نہیں بھائی ہو سکتا ہے کہ قطعی فیصلے میں ایسا ہو جائے گا، یہ امید رکھے وہ لوگ. ایک سوال یہ بھی ہے مجھے صاحب کہ یہ عبوری فیصلہ کیوں آیا ہے، قطعی فیصلہ کیوں نہیں آیا ہے؟ اب دیکھیے یہ عدالت کا اختیار ہے. اتنا عرصہ ہوا، دیکھیے کئی مہینے گزر گئے
ہر دن انتظار ہو رہا تھا. تو اب کہا کہ نہیں اب فی الوقت عبوری کیوں دیں, فیصلہ قطعی دینا چاہیے تھا ان کو. تو عدالت کا وزڈم ہے, عدالت کا جو ہے ان کا ماننا ہے, ان کا اختیار ہے, اس پہ ہم سوال کیسے کریں گے. تو قطعی فیصلہ دینا چاہیے تھا ان کو. اور ٹھیک ہے جو بھی ہو, آپ بالکل جیسا کہ بابری مسجد کا فیصلہ دیا, ثبوت نہیں ہے, کوئی مندر نہیں نکلا, لیکن آستھا کی بنیاد, ٹھیک ہے ہم بھی سرکار کی آستھا کی بنیاد پر یہ قانون کو پوری طریقے سے جائز قرار دیتے ہیں, مف کی کوئی حیثیت نہیں رہیں گی اس ملک میں, برخاست کر دینا چاہیے تھا آپ. خیر جو بھی مسلمان جو بھی کرنا ہے کریں گا, جو بھی یا دستور کے ماننے والے جو بھی کرنا ہے کریں گے اپنے دستور کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے. اب دیکھیے جس طریقے سے, مجھے نہیں کہنا چاہیے لفظ, جو حالات بنتے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے خاص کر, وہ ایک طریقے سے خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, سماجی خانہ جنگی کی طرف میری مطلب ہے, کوئی یہ سیاسی خانہ جنگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سماجی طور پر ایک خانہ جنگی, ایک طبقے کو پوری طریقے سے الگ الگ تلق کر کے رکھ دیا گیا. تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے. جی. اور ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہے اسرائیل سے متعلق. ایک تو اسرائیل کی فوج کی جانب سے جو ہے جاری ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ 53 فلسطینی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہوئے, لیکن دوسری طرف کیا اسے بھی خوش آئند کہیں گے, امید افزا کہیں گے اسے بھی, کہ ایک دوحہ اعلامیہ آیا ہے جس میں مسلم دنیا کو متحد ہونے کی بات کہی جا رہی ہے, تو کیا یہ بھی امید افزا اور خوش آئند ہے؟ دیکھیے 2 دن پہلے ہم بات کر چکے تھے, جی یہ زنخوں کی انجمن ہے کہہ کر, جی آپ کو یاد ہوگا. جی جی یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ ڈرافٹنگ واشنگٹن سے آئے گی, اس پہ یہ لوگ ڈسکس کریں گے, ایک جو ہے قرارداد منظور ہوگی, اچھی کھائیں گے, مندی وندی کھائیں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے. لیکن اخبار نے تو جو سرخی میں لکھا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو جواز فراہم کرنا, اس کو ہم ناقابل قبول یا ناقابل برداشت سمجھتے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے, قبول کرو نہیں قبول کرو, اپنی حیثیت پہ تو دیکھنا ہے نا. جی. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 57-58 جو بھی ملک, 60 لوگ تھے کہتے, 2 اور مبصرین بھی تھے, 60 سربراہان حکومت تھے اس میں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, جس میں ایک جوہری نیوکلیئر توانائی رکھنے والا بھی تھا, اس میں بھی وہ بھی شان بگار رہا تھا, ایک جوکر وہ. تو یہ دیکھیے کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ بس تسلی. اقوام متحدہ میں گئے, وہ بھی پھر دیکھیے لیکن جس اور ایک آپ دیکھیے, آپ نے اس سے پہلے کہ اس میں کہا تھا کہ امید تو دنیا قائم ہے, تو کیا ہم یہ دیکھیے امید کن سے قائم رکھتی, جس کے واقعی امکانات روشن ہوتے ہیں. اب جیسا کہ اب یہ دن ہوا, اب یہ امید ہے کہ شام ہوگی, رات ہوگی, یہ یقینی صورتحال ہے. جی. اب آپ دیکھیں گے شام ہوئے گی نہیں, ایسا تو تصور نہیں کر سکتے آپ. لیکن یہاں یہ ہے کہ خطر پہ حملہ کرنے کے بعد یہ کچھ تلملا گئے ہیں, اس کے بعد یہ ہوا ہے. کون خطر؟ دیکھیے یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, قطر کی سیکورٹی امریکہ کے حوالے, اور مجھے یہ بتایا گیا کل, دیکھیے خود مغرب کے ذریعے نے بتایا کہ یہ پورا جو ان کا جو سسٹم ہے اس کو جام کر دیا گیا. 45 منٹ تک دھوم سے طیارے وہاں اسرائیل کے حملہ کرتے رہے, 45 منٹ لگا, سکون سے کام کرے, ایک بھی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی, ایک بھی قسم کی, چونکہ پورے سسٹم کو جام کر دیا گیا تھا. جی. ارے تمہاری سیکورٹی, اور یہ بھی تعجب ہوا کہ کل بھی جو ہے دوحہ میں سیکورٹی موساد کی رہی سیکورٹی, مطلب واہ. خیر وہ کتنا صحیح ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوبر جھوٹ بھی بولتے ہیں. جی جی. تو یہ جب ان کے سائے میں آپ سیکورٹی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو جواب تل ابیب میں سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ ریبیو کو بھیجایا گیا, اور وہاں جا کے بیت المقدس کی دونوں مل کے, یعنی نتن یاہو کے ساتھ مل کے بے حرمتی کی. جی. اور کہا کہ ہماری جو وہ دیوار گریا ہے دیکھیے وہاں, جی ہاں, اس میں اسٹون لگے ہوئے ہیں, تو وہ اسٹون کو بتا کر رہا کہ اس اسٹون سے بھی زیادہ ہمارے رشتے مضبوط رہیں گے. اور دوسری طرف دوحہ میں جو جمع لوگ ہیں ان کی عقلوں پر پتھر رہیں گے. بالکل. تو یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ پوری طریقے سے یہ ہجڑوں کی انجمن ہے, ان سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. یہ صرف پلپلاتے رہیں گے, بلبلاتے رہیں گے, چونکہ ان کا سارا نظام, ان کے سارے ہتھیار, ان کی ساری سسٹم پوری طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. خود دندناتے ہوئے اسرائیل جیسا چھوٹے ملک نے دوحہ کے اوپر, جو امریکہ کا حلیف نان آٹو جو ہے سب سے زیادہ نیٹو میں سے ہٹ کے جو سب سے زیادہ حلیف ہے وہی ہے, تو پوری طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ
پوری طریقے سے ایک تعصب والا شخص ہے، اور وہ جس طریقے سے امریکہ کو تباہ کرنے دیجیے، امریکہ کا مسئلہ ہے، لیکن جس طریقے سے پوری اسلامک ورلڈ، جو نام نہاد اسلامک ورلڈ ہے، اسلامک ورلڈ ہے ہی نہیں، کوئی نام کی چیز نہیں ہے، تو یہ جو ہے بالکل کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی جرأت ہے۔ اگر جرأت ہوتی تو جس وقت 9 تاریخ کو ہندوستان کے وقت مطابق 7:10 پر جب حملہ ہوا، آپ 7:30 کے اوپر جوابی حملہ کر دیتے تھے، لیکن آپ میں جرأت ہی نہیں ہے، چونکہ آپ کے ہے ہی نہیں سب۔ اور آپ دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا قطر نے سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری کی ہے 2 بلین امریکی ڈالر کی امریکہ میں کی ہے، اور یعنی 400 ملین ڈالر کا طیارہ جب یہ 2 مہینے پہلے آئے تھے تحفے میں دیا تھا ان کو۔ کسی ملک نے کوئی طیارہ، اتنا قیمتی طیارہ کسی کو نہیں دیا۔ ارے تم کیا غلامی بھی اس حد تک کر سکتے ہو؟ کیونکہ تم کو اپنا عیش پسند ہے، تم کو اپنی بلند بال عمارتیں پسند ہیں، تو یہ لوگ پوری طریقے سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، ایک بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں لوگ۔ یہ جب تک اس طریقے کے لوگ حکمران رہیں گے، میں پھر بھی یمن کے لوگوں کی اور طالبان کی، اچھا اتنی بڑی میٹنگ ہوئی، آپ یمن کو کیوں نہیں بلائے اس میں؟ یمن تو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور یمن ہی ایک ایسا ملک ہے جو برابر مزاحمت کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا دگلا پن ہے، یہ پورے طریقے سے یہ خود دگلے ہیں، دوسروں کہہ رہے ہیں کہ دنیا دگلی ہے، دنیا فلاں معیار کر رہی ہے۔ ارے تم خود دگلے ہو، تم یمن کو کیوں نہیں بلائے اس کے اندر؟ یمن کو کیوں ساتھ نہیں رکھے؟ وہ بھی تو عرب ہے نا، وہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے ملکوں میں جو ظلم کے خلاف قربانیاں دے رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے، ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک اور بڑی خبر، بہار SIR پر سپریم کورٹ کا سخت انتباہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بے ضابطگیاں اگر ہوں گی تو پورا عمل منسوخ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ معاملہ کئی مہینوں سے عدالت میں چل رہا ہے، اور عدالت نے عبوری کچھ احکامات دیے ہیں۔ اس کے مطابق جن کے ہاں آدھار کارڈ ہیں وہ اپنا نام ووٹر کی لسٹ میں شامل کرا سکتے ہیں، اس کو دیا گیا۔ اب یہ آگے چل کے، جیسا کہ گزشتہ 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ریاستوں اور زیر انتظام علاقوں کے تمام یعنی جو ریاستی عہدیدار ہوتے ہیں، تو الیکٹرل آفیسر، اسٹیٹ الیکٹرل آفیسر ہوتے ہیں، ان کی میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ہم SIR کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر بہار میں شروع کیے ہیں، اب یہ سارے ملک میں لاگو کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، سارے ملک میں لاگو کرنا بات اچھی ہے۔ لیکن اب جو معاملہ عدالت نے جو دیا ہے کہ دیکھیے، اس میں بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں، اس کا جب ہم جو بھی چیز ہم کو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اگر یہ معاملہ آگے ہوتا ہے تو ہماری اکتوبر تک جو ہم قطعی فیصلہ دینے جانے آنے والے ہیں، ہم پوری اس کو SIR کے پورے عمل کو روک دینا چاہیں گے، چونکہ جس میں جائز جو یعنی رائے دہندے ہیں، جو جائز شہری ہیں، ان کے اگر نام نہیں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے نام نکال دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو روکنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس پس منظر میں خاص کر عدالت کا جو فیصلہ ہے، اس پس منظر میں کہ گھسپیٹوں کے نام سے کافی کچھ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، گھسپیٹے چند دن سے ہی ہو رہا ہے۔ آسام میں ایک معاملہ بہت بڑی حد تک ہو گیا، لاکھوں لوگوں کو جو جائز دستاویز رکھنے والے ہیں، ان کو جس طریقے سے ان کے گھر میں بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے، ان کو بے دخل کر دیا جا رہا ہے، اور جا کر وہاں وزیر اعظم نے تصدیق کر دی، آسام کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے، ایسا کر دیجئے۔ ڈیموگرافک چینج کی بھی بات آ رہی ہے جی۔ اس پورے منظر، ڈیموگرافک چینج یعنی آبادی کے تناسب کو پوری طریقے سے، جیسا کہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جیسا کہ آسام میں ہو رہا ہے، تو اس سارے معاملے کو ہم پوری ہندوستان میں کریں گے۔ تو اس تناظر میں سپریم کورٹ کا جو ریمارک ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، ریمارک ہے، جی جی، ریمارک از ناٹ بینڈنگ، جی، تو وہ ایک کچھ معنی رکھتا ہے۔ تو خیر دیکھیے، عدالت قطعی طور پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی عبوری طور پر جو بھی کچھ ریمارک دیے گئے ہیں وہ ایک تسلی بخش ہے۔ جی۔
ایک خبر ہے اتر پردیش میں، جہاں قرآن مجید اور شان رسالت میں گستاخی کی ناپاک کوشش کی گئی اور یہاں احتجاج کیا گیا، اور طرف تماشا یہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک خبر ہے وہ گجرات سے، کہ گجرات میں پولیس تحویل میں کم سن مسلم لڑکے کی اظہار ثانی کا معاملہ، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے بھی کارروائی سے گریز کیا اور انکار کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا۔ دیکھیے، ہندوستان میں اب ایک مسلم شہری، مسلم سٹیزن کے لیے عزت کے ساتھ جینا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ خیر ساؤتھ میں شاید وہ اندازہ نہیں ہو پا رہا لوگوں کو، لیکن نارتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دیکھیے شاہجہاں پور اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، وہاں توہین رسالت کی گئی، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، لوگ احتجاج کرنے لگے، اور جو احتجاج کیے ان میں سے 200 لوگوں کو جی، ان کے خلاف کارروائی ہو گئی، مقدمات درج ہو گیا۔ اب ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلتا ہے، ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، ان کے خلاف UAPA لگا جاتا ہے۔ یعنی ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم آہا بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نا، ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، نہیں، یہاں تو بالکل ہم آہا بھی کر جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں جیل میں۔ یہ صورتحال کر دی گئی ہے۔ تو یہ، اور رہی بات گجرات کی، گجرات میں پولیس کی کسٹڈی میں ایک الزام کے اوپر، خالی اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملا، ایک 17 سالہ مسلم لڑکے کو اس حد تک پیٹا گیا کہ وہ معذور ہو گیا۔ اس معذور نے معذور بننے کے بعد وہ عدالت سے، مقامی عدالت سے رجوع ہوا تو کوئی کیس لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سپریم کورٹ سے رجوع ہو۔ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے، سپریم کورٹ نہیں، میں درخواست قبول نہیں کرتا، آپ جائیے ہائی کورٹ کو جائیے۔ اب گجرات کی ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی، کیا نہیں کرتی۔ تو اب یہ کھلے طور پر، یہ جس حد تک ہم یہاں جو ہو رہا ہے، وہ شمال کے اندر BJP کی ریاستوں کے اندر پوری طریقے سے، جس طریقے سے زیونی ظلم ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی زعفرانی ظلم کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ جی، وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اور اس دورے میں گھسپیٹیوں کا ذکر، اس پر آپ کیا کہیں؟ اب دیکھیے، مندر، مسجد، ہندو مسلم، یہ چیزوں سے اب لوگ اتنا زیادہ اچھال نہیں ہو پا رہا ہے، اور گزشتہ دنوں بہار میں SIR، پھر ووٹ چوری، جی، یہ چیزوں کی وجہ سے BJP کو بڑی مشکل ہو رہی، اس کا کاؤنٹر کیسا کرے۔ تو اب گھس پیٹا شروع ہو گیا، گھس پیٹا۔ 15 اگست کی تقریر دیکھیے آپ لال قلعے سے، اور آسام میں یہ پوری طریقے سے لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو جو بنگالی بولنے والے ہیں، ان کو ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، گاؤں گاؤں اجاڑ دیے گئے ہیں ان کے۔ اس کا اندازہ دیکھیے، وہ جمیعت علماء کی اور ہرش مندر کے اور پرشانت بھوشن کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا میں، وہ رپورٹ آپ پڑھیے، رپورٹ وہ کوئی پڑھتا نہیں، اخبار تو دیکھنا ہی نہیں، اور میڈیا میں تو آتا ہی نہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا یوٹیوب میں، رلا دے گی آپ کو۔ حالانکہ یہ کوئی مسلمان لوگ نہیں ہیں، میں اپنی جہد کار ہیں، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ملک میں دستور کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہرش مندر ہو یا پرشانت بھوشن ہو، 15 لوگ ہیں، لوگ جو اپنے اپنے فیلڈ کے بہت بڑے ماہرین ہیں، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حد تک ہو رہا، لیکن عدالتیں خاموش، دستوری خاموش، مسلمان بھی خاموش۔ دیکھیے، صرف جمیعت علماء وغیرہ، وہ ان کا کچھ وجود ہے، وہ کچھ حد تک کام کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں خاموش۔ یعنی ظلم ہو تو آواز بھی نہیں اٹھائیں ہم، اب کیونکہ ڈر ہے، آواز اٹھائے تو قید ہو، جیسا کہ اب شاہجہاں پور میں ہوا۔ جی، کب تک ڈریں گے؟ دیکھیے، جان جانی ہے، جائے گی، ضرور جائے گی، قربانی دینی، ہمارے آبا و اجداد قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں ایک الہ آباد کے اس میں تھا، تو الہ آباد میں یہ بتایا گیا کہ وہاں کئی ہزار علماؤں کی، اور مجھے وہ درختیں بتائی گئیں جو آج بھی اس کی نشانیاں کرتے ہیں کہ ہر ڈالی پہ جو ہے ایک سر لٹکا ہوا تھا مسلمان کا۔ اس بھول جاتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دی، اب ہم کو بھی اس قربانی کے لیے، اس ملک کی یکجہتی کے لیے، اپنی عزت، اپنی اقبال کے لیے، اپنی جو ہے حیثیت بنوانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت، چاہے وہ قربانی کسی قسم کی ہو، دینے کی تیار ہے۔ تو یہ جس طریقے سے گھس پیٹا کے نام سے جو ہے، اب دیکھیے پورنیہ سے بڑی خبر آئی ہے، جو بہار کا ہے، وہ بنگال کے سرحد پہ علاقہ ہے، وہاں کہہ رہا کہ گھس پیٹوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، گھس پیٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، 10 سال 11 سال سے کس کی حکومت ہے یہاں؟
تو یہ گھسپیٹے کو کہاں سے آئے؟ ایک شوشہ لگا دیا گیا اور آسام کے چیف منسٹر کو کھلی آزادی دی گئی. اب تو وہ جو آسام ایکارڈ ہے جس کے تحت 85 کے بعد سے جو بھی ہے، اس سے پہلے 71 سے جو لوگ آئے ان کو بھی نکال کے پھینک دے رہے، وہ مطلب جو منتقل ہوئے. کہا کہ نہیں، اندرا گاندھی کی غلطی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہرو کے زخم ہے، کہتے ابھی بھی نہرو زخم لگائے اور یہ پٹیاں لگا کے صاف کرتا جا رہا ہے. تو دیکھیے جو حالات ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. بلکہ اگر جو صاحب استطاعت ہیں لوگ شمال کو جائیے، وہاں جا کے کچھ مطالعہ کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے کیا ہوگا. خیر آپ کی لنچنگ نہیں ہوئی تو بس ہے، مگر واپس آ جائیے. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ وہاں حالات بدترین نوعیت کے. جی، مانسون پر بات کریں گے کہ مانسون کی کیا کچھ صورتحال ہے. ممبئی میں بارش ہے، حیدرآباد میں بھی 2 دن پہلے بہت ہی زبردست بارش ہوئی ہے. وہیں دوسری طرف راہل گاندھی قائد اپوزیشن وہ پنجاب کے دورے پر ہیں اور انہوں نے سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. دیکھیے پنجاب پوری طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی طغیانی آئی. خیر میں ہمارے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہ پنجاب تو خیر تباہی ہوا، چھوڑیے وہ لوگ جواب دہ ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ہمارے پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور کون اس کی مدد کر رہا ہے وہاں، مجھے یعنی مغربی اتر پردیش، ہریانہ، میوات، ان علاقوں سے جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، وہ کس حد کیسے جا کے اپنی، بلکہ مجھے ایک ضعیف خاتون کی جن کا اثاثہ ان کے آبا و اجداد کا جو ہے سونے کا بہت بڑا تھا، اس نے بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں دان دے دیتی ہوں ہمارے پنجابیوں کے لیے. تو یہ جذبہ ہے. لیکن یہ ان کو ہمیں کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کی. کسی مسلمان کو حب الوطنی تو حب الوطن ہے نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی میں جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں میجورٹی کس کے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو پنجاب میں اتنا شدید ہونے کے بعد بھی وہاں کوئی تسلی حکومت مرکزی سرکار، چونکہ وہاں ایک اپوزیشن کی سرکار ہے، لہذا جہاں اپوزیشن کی سرکار ہوگی وہاں تو یہ تو اس کا جائز پیسہ بھی نہیں دیں گے، فنڈ جاری نہیں کریں گے. تو وہاں راہل گاندھی گئے اور دیکھا انہوں نے. اب رہی بات ساؤتھ کے اندر، دیکھیے حیدرآباد میں ایک بڑا عجیب ہوا اتوار کے دن. جی، ایک علاقے میں اتنی شدید بارش کہ ہم اندازہ نہیں کرتے، جبکہ دوسرے علاقے میں صرف ایک چند چھینٹے پڑے، بالکل، اور اس میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی. جی ہاں. تو حیدرآباد کے اندر اور تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش، اور ابھی بھی بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے اس علاقے کی. تو مانسون کی جو ہے صورتحال بڑی عجیب و غریب اور غیر متوقع ہو گئی ہے. کب کیا ہو سکتا ہے پریڈکشن تو آتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس قسم سے دیکھیں قدرت کا کیا نظام ہے پتہ نہیں. تو بارش کی یہ صورتحال ہے اور اس میں ہم کتنے سینسیٹیو ہیں وہ بھی جو ہے اس کا اندازہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی اہم خبروں بالخصوص وقت ترمیم قانون پر بھی آپ نے تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسین الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV.